बैचलर्स किया, बैचलर्स इन MIS। पाकिस्तानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बड़ा पास से देखा है। 2003 में मैं पाकिस्तान आया तो मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मैंने एक स्टार्ट लिया। 6 महीने के अंदर मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ठीक हूँ लेकिन मेरी स्किल्स और हैं। सो मैंने अपनी फील्ड चेंज कर ली, मैंने HR में आ गया। नेटसोल को जी मैंने ज्वाइन किया 2013 में। हर वक्त हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम हमारा ऑन होता है। तो पाकिस्तान में एम्प्लॉयज़ के लिए लेबर लॉज नहीं है। तो अगर तो आपका अच्छा है मालिक, आपके ओनर्स अच्छे हैं तो आपका अब आगे कुछ चंद साल ठीक हो गया। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में फंस गए जहाँ पर टॉप की जो मैनेजमेंट है उनकी कोई वैल्यूज़ अच्छी नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो HR हेड हैं नेटसोल के। इसके साथ साथ ये एम्प्लॉयज़ के मामलात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं कि किस तरह उनको फैसिलिटेट किया जाए, और इसी हवाले से ये HR की बेहतर पॉलिसी बनाने के लिए हमेशा कोशां रहते हैं। इनकी उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से भी और ये ख़ुद भी इस पे काम कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि HR पॉलिसी को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, और जो एम्प्लॉयज़ किसी भी इदारे में काम करते हैं एक इदारा उनको किस किस तरह से सपोर्ट कर सकता है, किस किस तरह से हेल्प कर सकता है, और गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है और गवर्नमेंट को क्या किरदार अदा करना चाहिए। हम इनसे ये सारी बातें इस इंटरव्यू में जानेंगे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रशीद भट्टी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह ग्रेजुएशन की और उसके बाद आपने मास्टर्स किया अमेरिका से, मास्टर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपने किया। उसके बाद आपने पाकिस्तान आके जॉब स्टार्ट की। ये आपका सारा जो जॉब एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, इसमें क्या क्या लर्निंग थी, इस सारे एक्सपीरियंस और जर्नी को आप शेयर करें। बैचलर्स किया, बैचलर्स इन MIS। ठीक है। और आप कह रहे हैं कि वो दरिया को कूजे में बंद कर दिया जाए। पाकिस्तानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बड़ा पास से देखा है। उसके अंदर 2003 में मैं पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान आने के बाद क्योंकि डिग्री मेरी कंप्यूटर्स के अंदर थी MIS के अंदर, तो मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मैंने एक स्टार्ट लिया। और उस वक्त जॉब लेना बहुत बड़ी चीज़ थी 2003 में। अब तो मैं देखता हूँ लोगों को जॉब की और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की इतनी वैल्यू नहीं है लोगों को है, लेकिन जिस वक्त में हम लोग आए थे हमारे पास कोई इतने टूल्स नहीं थे। बड़ी बात होती थी कि कोई इंटरव्यू तक पहुँचा ले या कोई हेल्प कर दे आपकी। तो उस वक्त एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो स्टार्ट किया। 6 महीने के अंदर मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ठीक हूँ लेकिन मेरी स्किल्स और हैं। मुझे अपनी सीट पे बैठना नहीं है सारा दिन। लोगों से मिलता था, बातें करता था, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी होती थी लोगों को कि आप काम नहीं करते, आप लोगों से मिल रहे होते हैं। सो मैंने अपनी फील्ड चेंज कर ली, मैंने HR में आ गया। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं 2004 में फिर HR की प्रॉपर जॉब में मिली मुझे एक IT कंपनी में। पर उसके बाद से आज तक पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो बड़ी IT की कंपनीज़ हैं उनके कहीं ना कहीं उनके साथ वाबस्तगी है या रही है। सर, नेटसोल को आपने कब ज्वाइन किया और नेटसोल का विजन क्या है, किस तरह से एक माशरे में ये एक यूनिक वैल्यू ऐड कर रही है? नेटसोल को जी मैंने ज्वाइन किया 2013 में। इसका जो आपका क्वेश्चन है कि वो वैल्यू क्या ऐड कर रही है, तो मेरे ख्याल से IT में तो काम हो ही रहा है। इट्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि हमने पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना हमने, और उसको हम हमारी कोशिश होती है, हमारी मतलब इट्स आवर गोल कि हम इसको ऐसे देखते हैं कि हमने इतने लोगों से एक्सपैंड करना है। लोग एक्सपेंशन कर रहे होते हैं कि इतना $1 मिलियन से एक्सपैंड करना है, हम उसको देख रहे होते हैं कितने लोगों से एक्सपैंड करना है हमने। हमारे यहाँ तालीम पे जो है ना, माशरे की तालीम पे और अपलिफ्ट करना, अपने साथ जो लोग हैं, जो माशरे के लोग हैं, उनको जब आप अपलिफ्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन एंड द टीम गोज़ अप। सो हमारी तो फ़िलॉसफी बिज़नेस की ये है। सर, कॉर्पोरेट सेक्टर किस तरह तालीम में अपना हिस्सा डाल रहा है और तालीमी इदारों की मदद कर रहा है और स्टूडेंट्स की मदद कर रहा है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि इसके
ڈفرینٹ اس کے اگر آپ دیکھ لیں کہ ویز ہیں. ایک تو وے ہے کہ آپ معاشرے کے ان لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ جن کو تعلیم ابھی نہیں مل رہی, اور ایک پھر وہ ہے کہ جو تعلیم لے چکے ہیں ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. سو جو تو تعلیم لے رہے ہیں ان کے لیے ہم بہت لرننگ اپرچونیٹیز ہمارے پاس ہوتی ہیں. ہمارے پاس ہر وقت ہمارا انٹرنشپ پروگرام ہمارا آن ہوتا ہے, اس کے اندر ہم لوگوں کو 2 مہینے 6 ویکس 8 ویکس ان کو ہم ریئل ٹائم ایکسپیرینس میں ان کو ہم ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ان کو. اور بہت سارے لوگ پھر کیونکہ آبویسلی نیٹ سول کا نیم ہوتا ہے اور پھر ہم بڑا سخت کام بھی لے لیتے ہیں ان سے, تو پھر آفٹر 2-3 منتھس ان کو کہیں کسی اور آئی ٹی کمپنی میں جاب ان کی ہو جاتی ہے. سو ایک ایسا چیز اپنے ایکسپینس پہ نیٹ سول کسی کو پے کر رہی ہے نا, اور پھر ان کو ٹیچ بھی کر رہی ہے. تو آئی تھنک ایک یہ ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں جتنے لوگ ذرا ہلکی جابس پہ کام کر رہے ہیں, جن کو میں نان ڈیسک جابس بولتا ہوں, ان کی سیلریز بھی تو تھوڑی ہوتی ہیں. ان کو آپ جتنا مرضی ان کو آپ انکریمنٹ دے دیں کسی بھی سال, وہ تعلیم پہ اپنے بچوں کو اس طرح خرچ نہیں کرتے کیونکہ مہنگائی بہت ہے. اب اس جاب پہ کتنا آپ زیادہ دے دیں گے, وہ الٹیمیٹلی ان کی ہیلتھ پہ, ان کے گھر کے جو باقی معاملات ہیں اس پہ خرچ ہو جاتا ہے. سو ہم نے 2014 میں بڑا سوچ کے, دانستہ طور پہ ہم نے سوچ کے ایک پروگرام لانچ کیا تھا NESP کے نام سے, نیٹ سول ایجوکیشن سپورٹ پروگرام کے نام سے, جس میں ہم نے کہا کہ جی ہم اپنے جو اور جاب پہ ہمارے پاس لوگ ہیں ان کی ہم بچوں کی تعلیم کے سارے اخراجات اپنے پہ لے لیں گے. اس کے اندر یو ہیو فی, منتھلی فی, یونیفارمز, بکس, ٹرانسپورٹ بھی جو جاتے ہیں, تو وہ سارا ہم اپنے پہ لیں گے. اور اس کے ساتھ ہم نے بڑا ایک اس کے ساتھ انٹرسٹنگ چیز کو لنک کیا کہ اگر تو والد یا والدہ جو کام کر رہی ہیں وہ چھوڑ کے جائیں گی تو ہم آپ کو 1 سال تک کے پیسے دیں گے, کیونکہ بچے کا سالانہ وہ جو ایئر ہوتا ہے وہ ضائع نہ ہو. لیکن اگر کوئی ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے, ان ایتھیکل کسی وہ کوئی کام کر کے, یا وہ کمپنی کے کوئی حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں تو آپ کسی کو کرنا پڑ جاتا ہے آپ کو, سو اس کیس میں ہم اس کو FA تک دیں گے پیسے, کیونکہ اس کا ٹرمینیٹ ہونا اس کے بچوں کے لیے پرابلم نہ بنے اور بچوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو کہ کیونکہ والد نے چوری کی یا غلط کام کیا اور اس کو کمپنی نے ہٹا دیا تو اس کی جو پینلائزیشن ہے وہ بچوں تک نہ جائے. تو ہم اس کو پھر بھی FA تک اس کو کرتے ہیں. اب تو ہم آج میں ابھی جہاں سے اٹھ کے آ رہا ہوں, وی ور جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ اس کو اب ہائر ایجوکیشن تک اس کو لے کے جانا ہے, اور کیونکہ ابھی وہ اسٹرکچر نہیں تھا پروگرام ہائر ایجوکیشن تک, بٹ وہ بھی ہم کرنے لگے ہیں اسٹرکچر. سو آئی تھنک کارپوریٹس کا بہت سارا, یہ بہت تھوڑا پیسہ ہوتا ہے. CSR کا جو ہوتا ہے پیسہ, آپ کے اینول جو ریونیو ہوتا ہے اس کا ایک سرٹن پرسنٹیج ہوتی ہے, اینڈ آئی ایم شیور اے لاٹ آف دیز کمپنیز کین ڈو دس. اٹس جسٹ کہ اس کے اندر آپ کو ایک, کیونکہ اس کی اپریسیشن نہیں نہ آ رہی ہوتی ہے آپ کو, جو آپ اگر مارکیٹنگ میں ہیں, آپ کسی اور ایریا میں ہیں, تو آپ ایک بہت چیزیں اور کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں, یا پروڈکشن میں آپ ہیں, تو آپ کا فوکس ہوتا ہے کہ کسٹمر, وہاں سے شاباشی مل رہی ہے. اس کام کی تو آپ کو کوئی شاباشی نہیں دے رہا, تو لوگ وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اس کو آگے پایا تکمیل تک نہیں لے کے جاتے, ایئر آن ایئر اس کو چینجز نہیں کرتے. تو وہ ہوتی ہیں چھوٹی موٹی, ہر کمپنی کوئی نہ کوئی انٹرونشن کر رہی ہے, بٹ اٹس ناٹ اے سسٹینیبل ڈیڈیکیٹڈ پروگرام جس کو آپ اتنی ہی امپورٹنس دیں جتنی کہ آپ کی ریونیو سے جو لنکڈ ہیں پروجیکٹس ان کے ساتھ. سر آپ نیٹ سول کے HR ہیڈ ہیں, اس کے علاوہ آپ پاکستان کے علاوہ کون کون سی کنٹری کے ساتھ آپ منسلک ہیں اور ان کو بھی سپروائز کر رہے ہیں؟ بڑا میں ایک ایوریج سا آدمی ہوں اور تھا بھی, اللہ نے پتہ نہیں کس وجہ سے ذمہ داریاں ایڈ کی. پچھلی آرگنائزیشن کے اندر بھی ایک IT کی کمپنی میں تھا, وہاں 8 سے 8.5 سال کام کیا, تو انفارملی مجھے بہت سارے رولز مل گئے, جس میں پاکستان کا HR کا ہیڈ تو تھا ہی تھا, چائنا اس وقت ہمارے پاس تھا وہاں اس آرگنائزیشن میں, امریکہ تھا, تو ان کا بھی HR میں دیکھتا تھا. پھر جب یہاں ہوا موو تو پاکستان کا HR بنا ہیڈ, پھر اس کے ساتھ ساتھ چائنا ملا, پھر تھائی لینڈ, پھر آسٹریلیا, پھر US, پھر انگلینڈ. تو ان ساروں کا جو HR ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے اور وہ پاکستان سے ہوتا ہے مینیج. تو وہ الحمدللہ, آئی ڈونٹ نو, میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں کہ یا الہی کیا دیکھا جو اتنا کچھ دے دیا, تو وہ جی ہو رہا ہے یہ ساتھ ساتھ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کارپوریٹ سیکٹر سے کافی سارے لوگ گورنمنٹ میں آئے ہیں, اسپیشلی جو ریسنٹ ہماری گورنمنٹ بنی ہے, تو یہ لوگ کارپوریٹ کے حوالے سے کیا پالیسی بنا رہے ہیں, کس طرح سے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں جس طرح ان کو کرنا چاہیے؟ یار یہ آپ نے ایسا کویشچن کیا ہے جو میرے دل کے بہت پاس ہے. جیسے ابھی آپ نے پہلا کویشچن کیا, چونکہ مجھے آئیڈیا ہے باقی ملکوں کے لیبر لاز کیا ہیں,
تو پاکستان میں امپلائیز کے لیے لیبر لاز نہیں ہیں. جو کام جیسے آپ بھی اس آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, میں اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ کر رہا ہوں, تو اب بہت سارا اونس یا ذمہ داری آ گئی اس کمپنی کے مالک پہ, وہ آپ کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے. اگر تو آپ کا اچھا ہے مالک, آپ کے اونرز اچھے ہیں, تو آپ کا اب آگے کچھ چند سال ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کسی ایسی کمپنی میں پھنس گئے ہیں جہاں پر ٹاپ کی جو مینجمنٹ ہے ان کی کوئی ویلیوز اچھی نہیں ہیں, تو آپ کہاں جائیں گے. اس لیے اندلیب عباس صاحبہ, اسد عمر صاحب, ان سے میری بڑی توقعات تھیں کہ انہوں نے کارپوریٹ ورلڈ میں کام کیا ہوا ہے, یہ کم از کم امپلائمنٹ اور لیبر لاز پہ کام کریں گے. کچھ نہیں ہوا. آپ مجھے بتائیں کسی بھی ایشیا کے ملک میں آپ چلے جائیں, چائنا میں چلے جائیں, آپ تھائی لینڈ میں چلے جائیں, ایون اگر آپ اور ساؤتھ میں چلے جائیں, آسٹریلیا وغیرہ میں آپ چلے جائیں, آپ کسی بندے کو ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے بغیر کاز کے. اور اگر آپ کریں گے تو آپ کو جتنے سال اس نے کام کیا ہو اتنی آپ کو سیلریز پے کرنی ہے اس کو. اور 99% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ امپلائی کا ساتھ دیتا ہے کورٹ, اگر وہ امپلائر اس کا نہیں کر رہا. بہت ساری چیزیں ہیں, اور ہم یہاں پر بیٹھے, میرا نہیں خیال کہ یہاں پر شاید 30 دن کی بھی سیلری ملتی ہو اگر کسی کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہو. سو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. پینشن فنڈز ہیں, ہمارے پاس نہیں ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت نیا ہے. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ جیسے لوگوں کو, چلو ہم جیسے لوگ جن کا بھی کچھ 10-12-15 سال ابھی ہے اس کو کارپوریٹ کے اندر, اس کے بعد جب ہم 60 کے ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک دن ہمیں پتہ لگے گا ہماری پے اب نہیں آنی. تو پھر کیا ہوگا؟ اب جو گورنمنٹ کے ساتھ ہیں لوگ, ان کو تو پتہ ہے نا کہ اگر آپ کسی ہلکے محکمے کے ساتھ بھی ہیں تو چلو آپ کو پینشن ملے گی, اور اگر آپ بہت عظیم اس کے ساتھ محکمے کے ساتھ ہیں, آرمی کے ساتھ ہیں, تو آپ کو پھر کوئی گھر شہر کوئی آپ کو جگہ بھی مل جائے گی, اپارٹمنٹ مل جائے گا. لیکن جو کارپوریٹ میں ایک بندہ 40 سال کام کر لیتا ہے, اس کے پاس تو پروویڈنٹ فنڈ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. پھر اس کو اور اوپر سے آپ نے وہ ایک EOBI امپلائی اولڈ ایج جو ہے بینیفٹ, وہ ایسی لیبر لاز بھٹو صاحب کے بعد کسی نے کام ہی نہیں کیا. سوشل سیکیورٹی, EOBI, وہی ریٹ چل رہے ہیں جو بھٹو صاحب کے وقت کے تھے. کسی نے اس کے بعد 80 کی دہائی میں اس میں کام نہیں کیا, 90s میں نہیں کیا, 2000 اب جو کہ میں نے دیکھا تھا اس پہ کہ تھوڑا سا PTI گورنمنٹ نے اس میں کوئی 2-4 ہزار کا فرق ڈالا, بٹ چلو ایٹ لیسٹ وہ تھوڑا سا ایک ہوا ہے. بٹ اپارٹ فرام دیٹ نو بڈی از تھنکنگ اباؤٹ کہ جی جب کوئی امپلائی 60 سال کا ہو جائے گا اور ایک دن اس کو لگے گا پتا کہ اب میں کام نہیں کر رہا, تو اس کو تو زندگی اس کی 40 سال گزری اس طرح کے, مہینے میں چیک آتا ہے, اس کی ایوز وہ بجلی کا بل دیتا ہے, رینٹ دیتا ہے, بچوں کی فیس دیتا ہے, 100 اس کے معاملات ہیں, وہ اس نے کیا کرنا ہے. سر آپ کے پاس کوئی ایسی سجیشن ہے جو آپ حکومت کو دیں جس سے وہ کارپوریٹ کو ہیلپ کر سکے, کوئی ایسی اسٹریٹجی, کوئی ایسا پلان, کوئی ایسا ویژن, تو آپ بتائیں. اٹس آل اباؤٹ ویل یار. یہ کوئی ری انوینٹنگ دا ویل تو ہے نہیں کہ میں کہوں جی ویل اس طرح اس کو تیار کریں. ان کے پاس لوگ ہیں, میرے سے بہت قابل لوگ ہیں, ویسٹرن ورلڈ سے لوگ ہیں, آکسیڈنٹل کنٹری سے لوگ ہیں جو کہ ان کو آ کے یہ رائے دے سکتے ہیں اور پروگرامز دے سکتے ہیں. بٹ پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ تو دیکھیں آپ نے کتنی آپ کے اندر جستجو ہنگر ہے کہ ان پروگرامز کو لانچ کرنا ہے, اور لانچ کرنے کے بعد اس کو پھر پروٹیکٹ کرنا ہے بائی دا لاز کہ نئی گورنمنٹ آ کے اس کو چینج نہ کرے اس کے اندر. سو بہت کچھ ہو سکتا ہے اس پہ, تو اتنا کچھ ہو سکتا ہے, بٹ اس کے اوپر پہلے بات تو کرنا وہ اسٹارٹ کریں. سر آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں یا چینجز ہوتی ہیں لا میں, کانسٹیٹیوشن میں, اس میں اتنا ٹائم کیوں لگ جاتا ہے؟ یہ بھی 1973 کی کافی ساری چیزیں ابھی تک چل رہی ہیں, اس کے بعد بمشکل ہی کچھ چیزیں چینج ہوئی ہوں, تو اس کو کون ہے جو دیکھے, کس کو آپ ریکویسٹ کریں گے, کس کو آپ کہیں گے؟ آپ کا انٹرویو لوگ دیکھ رہے ہیں, تو آپ بتائیں. یار تھنک ٹینک ہوتے ہیں, ہر جو کنٹری ہے, ملک ہے یا آرگنائزیشن ہے, اس کے کچھ سامنے دکھائی دینے والے لوگ یا پیچھے رہنے والے تھنک ٹینک میں ہوتے ہیں. یہ ان پہ ہے کہ انہوں نے اس معاشرے کے, اس ملک کے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. کیا آپ نے پہلی دنیا کے معاشرے کے جو لوگ ہیں اس طرح کے اپنے لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے, تو پھر آپ کی پالیسی میکنگ وہ ہوگی. اگر آپ نے یہی رکھنا ہے بس ٹھیک ہے عوام اچھی ہے, ہر سال آپ کو ایک اسٹیرائڈ میں آپ کو دے دیا جاتا ہے 14 اگست کا, پھر 23 مارچ کا, اور آپ کو محب الوطنی وہ آپ کو دے کے اور گانے اچھے لگا کے, اگر ایسے لے کے چلنا ہے تو ٹھیک ہے چل رہے ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟
آپ اپنے آپ کو آگے 5-10 سال میں کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایسا خواب جو اب تک ادھورا رہ گیا ہو؟ میں ایک بڑا آبزرونٹ آدمی ہوں. میں ابھی آپ کے آفس آ رہا تھا، راستے میں بارش ہوئی تھی، تو میں بڑا عجیب لگا. ایک بڑے ہمارے کسی صاف اچھے معقول گھر کی کوئی خاتون تھی، وہ پنجاب یونیورسٹی سے نکل کے تو بیچاری روڈ پار کرنے لگی، تو وہ اس پہ پورے روڈ پہ اتنا پانی تھا. اور وہ بیچاری کبھی اپنے پاؤں دیکھے، کبھی جوتے دیکھے، کبھی کپڑے دیکھے، اور پھر الٹیمیٹلی وہ پانی میں اتری. ہمارے مسئلے بہت ہیں کہاں سے. میری تو زندگی کا ایک گول ہے کہ ہاؤ ٹو چینج لائفز، ہاؤ ٹو میک این امپیکٹ. اور اللہ نے وہ جہاں موقع دیا، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا کام لیں گے. اوور دا ایئرز جس طرح میں نے اپنے اندر چینج دیکھی ہے پچھلے 5, 7, 10 سال میں، مجھے لگتا ہے جیسے آپ کوئی چیز پروجیکٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سافٹ ویئر تیار کر رہے ہوتے ہیں، تو پہلے نہیں آ رہی ہوتی آپ کو سمجھ، لیکن جب وہ پروجیکٹ بڑا ہونا شروع کر کہتے ہیں یہ کچھ کہیں جا رہی ہے بات. اب اس کا تعلق زندگی اور صحت سے ہے. اللہ نے اگر یہاں 2 چیزوں میں ساتھ دیا تو مجھے لگتا ہے کچھ اچھا ہوگا. آئی ایم ویری ہوپ فل. آئی ہیو دیٹ فیتھ ان مائی وہ جو کس کو کارما کہہ لیں، فیوچر کہہ لیں، ڈیسٹنی کہہ لیں. آئی سم ہاؤ ہیو اے فیلنگ کہ جو میں زندگی میں بٹس اینڈ پیسز میں چیزیں کر رہا ہوں، انہوں نے ملنا ہے کسی ٹائم پہ، اور اس سے کوئی بہت بڑی چیز بننی ہے کبھی. سر، قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک بڑا اچھا تعلق ہے، محبت کا، پیار کا. ان کے کام کے بارے میں، ان کی فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عقیدت ہے، استاد ہیں، ایج میں چھوٹے ہیں، لیکن ایج سے آپ کسی کو عزت یا رتبہ دینا غلط بات ہے. شاہ صاحب ایک پازیٹیو آدمی ہیں. شاہ صاحب کو اکثر میں جب ان کی کوئی چیز پوسٹ کرتا ہوں تو بیچ میں وہ جو ہیٹرز تو ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں 5% یا 10% ہوتے ہیں، اور جی انہوں نے کون سا کوئی ورلڈ میں کوئی کام کیا یا اپنے ہاتھ سے کچھ کام کیا ہے. یہ کیا ہے؟ میں ابھی آیا ہوں تو مطلب ماشاء اللہ ایک آرگنائزیشن ہی ہے پوری جس طرح آپ کر رہے ہیں، رن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کے مائنڈ میں آئیڈیاز ہوتے ہیں، ڈائریکشن، انرجی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. اس کو چینلائز کرنے کے لیے ایسے لوگ معاشرے میں ایک وہ جل کرتے ہیں، اس کو لوگوں کو اکٹھے کرتے ہیں لوگوں کو. سو آئی تھنک شاہ صاحب ہیز ڈن این ٹرمینڈس جاب. میں سوچتا ہوں بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، بٹ شاہ صاحب کا ان کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہے، ان کا شاہ صاحب کا ایک اپنا رنگ ہے. بہت بہت شکریہ فیصل رشید بھٹی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا. آپ نے اتنی خوبصورت اور لرننگ آؤٹ کمز والی باتیں کی، آپ کا میں بہت مشکور ہوں. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ پاکستان کے مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ان پہ کس طرح پالیسی بنا کے ان کو حل کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.